अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज जो सबसे एक अहम खबर जिसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, पेशावर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या आज सुबह पेश आया और अब तक की इतलात के मुताबिक 7 अफराद उस बम धमाके में अब तक हलाक हो चुके हैं और 90 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिस मदरसे को टारगेट किया गया इस धमाके में, वहाँ पे बच्चे मौजूद थे और बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे। और पेशावर में ये दूसरा ऐसा वाक़या है जहाँ पे बच्चों को जो है वो टारगेट किया गया है। आप जानते हैं इससे पहले APS का एक वाक़या हुआ था जिस मस्जिद और मदरसे को निशाना बनाया गया। ये स्पेन जमात का मदरसा था और दीर कॉलोनी है, रिंग रोड के पास का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करूँगा, उसके बाद कुछ बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे कि ये आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है और उसके बाद आखिर आने वाले 15 दिन में क्या होने जा रहा है। ये सबसे एक अहम खबर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और मैं आपको प्रूव करूँगा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको दिखा के कि आगे 15-20 दिन जो है वो कितने सेंसिटिव हैं हमारे मुल्क के लिए। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिल सके। सबसे पहले जो अब तक फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, 6 से 7 किलो का धमाकाखेज मवाद इस्तेमाल किया गया, बैग में रखा गया था ये मवाद और जिसकी वजह से धमाका किया गया। ID डिवाइस का इस्तेमाल बताया जा रहा है इब्तदाई इतलात के मुताबिक, जो तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक। इस दहशतगर्दी का ये जो मामला है, इस सिलसिले में शेख रशीद अहमद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कोयटा और पेशावर का जिक्र किया था कि यहाँ पर दहशतगर्दी का ख़तरा जाहिर किया जा रहा है। तो इसलिए ये तो हम जानते हैं कि इस सिलसिले में द डेंजर वाज ऑलवेज देयर, वार्निंग इस सिलसिले में मिल चुकी थी। और उसके बाद आज जो है वो IG KP ने भी इस जगह का मुआयना किया और उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और हमारे पास सिर्फ इस सिलसिले में नहीं, हमें और भी दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात के सिलसिले में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद थी, लेकिन उसमें से कईयों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन कुछ जो है वो हाथ से निकल गई और जिसके बाद जो है वो ये वाक़या पेश आया। मज़ीद तहकीकात और तफ्तीश के हवाले से उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आगे चल के इसकी मज़ीद अपडेट जो है वो हम आपको देंगे। अब ज़रा माजी में थोड़ा सा अगर चलें, दहशतगर्दी के जो दीगर वाक़यात हुए हैं ज़रा ये कड़ी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका ताल्लुक उस बात के साथ है कि आगे आने वाले 10, 15, 20 दिन के अंदर किस चीज़ का ख़तरा है, क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अफगान बॉर्डर के ऊपर एक वाक़या पेश आता है। कमरदीन कारेस का इलाका है जहाँ से बारूदी मवाद बरामद किया जाता है। वहाँ से एक खटका शुरू होता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने वाली है, मुल्क के अंदर कोई ना कोई दहशतगर्दी की लहर शुरू हो सकती है जिसकी वजह से इतनी भारी तादाद में जो है वो बारूदी मवाद जो है वो बरामद होता है। नेक्टा की जानिब से कोयटा और पेशावर में दहशतगर्दी के सिलसिले में वार्निंग जारी की जाती है, अलर्ट जारी किया जाता है, पूरी मीडिया के ऊपर उसे नशर किया जाता है। ऑपोजिशन की जानिब से इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, वो ये समझते हैं कि हमारे जो जलसे होने जा रहे हैं कोयटा और पेशावर में ये दरअसल में उनको सबोटाज करने की एक कोशिश है, लेकिन हकीकत ये है कि फिर कोयटा में भी ये वाक़या होता है और आज पेशावर में भी होता है। अब मज़ीद अगर वो कोयटा के हवाले से हम बात करें तो वो जो कोयटा में हज़ारगंजी के इलाके में वाक़या हुआ था वो उसी दिन हुआ था जिस दिन PDM का जलसा हो रहा था और पेशावर के अंदर ये जो वाक़या हुआ है ये उस जलसे से बहुत दिन पहले हो गया है ये वाक़या। दोनों हमलों के अंदर एक बात ये वाज़ेह नज़र आ रही है कि ये एक प्लान्ड तरीके से कार्रवाई हो रही है, ये आपस में कनेक्शन नज़र आ रहा है और इन 2 स्पेसिफिक इलाकों को जो है वो टारगेट किया गया है। अब इसमें बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी निकलेंगी कि जनाब ये दरअसल में क्या इस पॉलिटिकल मूव को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है या उसको टारगेट किया जा रहा है। ये एक ऐसी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जो हर दफ़ा उड़ाई जाती है। इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी और नून लीग हुकूमत में थी तो जब भी कोई वाक़या होता था तो उस वक्त इमरान खान साहब भी ये कहा करते थे कि जनाब जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा होता है या उन्हें कोई ख़तरा होता है तो दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों शुरू हो जाते हैं, बॉर्डर के ऊपर जो है वो ये इस तरह की ख़बरें क्यों आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हकीकत मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि दरअसल में इन मामलात का क्यों एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है और ताना बाना जो है वो सिर्फ एक जगह के ऊपर जाके मिलेगा, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जो रिसेंटली हमने देखा है इसके अंदर जो कोयटा के अंदर वाक़या होता है, पेशावर के अंदर वाक़या होता है, कोयटा जलसे से 2 रोज़ पहले 4 शिद्दत पसंदों को मस्तूम के इलाके में हलाक किया जाता है, एक कार्रवाई ये होती है। उसके बाद कराची में टारगेट किलिंग का वाक़या होता है जहाँ पे अलामा आदिल खान को उनको कत्ल किया जाता है और वो भी बेसिकली मजहबी जो एक इंतशार है उसे फैलाने की एक नाकाम कोशिश की जाती है।
گوادر میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ ہوتا ہے جس میں 15 افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ وزیرستان میں اسی روز ہمارے 6 جوان اور 1 افسر شہید ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے۔ تو اس ایک دن میں ہم نے تقریباً 22 اپنے جوان جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے قربان ہو گئے۔ یہ اپڈیٹس ہیں پچھلے چند دنوں کی، میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں۔ یہ غور سے ضرور سنیے گا، دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق آگے جا کے تمام معاملات سے ہے۔ اب اس مجموعی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو ایکچولی ہو کیا رہا ہے، اس وقت کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نریندر مودی اس وقت اپنے سیاسی کریئر کے سب سے لوئسٹ رینکنگ کے اوپر، ریٹنگز کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بھارتی عوام کے اندر شدید نفرت اور انتشار پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہے کرونا، اس کی وجہ ہے معیشت، اس کی وجہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف اس نے جو حرکتیں کی ہیں، اور ہندو انتہا پسندوں کو جس طرح اس نے پروموٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے پورے بھارت کے اندر جو ہے اس کے لیے اب مسائل کھڑا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بھارتی سیاستدانوں کا ایک پرانا فارمولا ہے کہ جیسے ہی انہیں گھر میں تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ باہر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پٹاخے بجانا شروع کرتے ہیں، اور باہر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملات کو خراب کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ چین ہو، یا اس کے باقی پڑوسی ملک ہوں۔ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے یا فساد شروع کروایا جاتا ہے بھارت کی جانب سے۔ تو ایک تو یہ ریزن ہے۔ پاکستان کو کیوں ٹارگٹ اس وقت کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی اگر سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو موجودہ صورتحال میں اپوزیشن اس وقت موجودہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک کا آغاز کر چکی ہے، 3 جلسے اس سلسلے میں ہو چکے ہیں، اور لگتا اس طرح ہے کہ موجودہ حکومت اور اپوزیشن کے حوالے سے ہماری قوم جو ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے۔ چند لوگ حکومت کے سپورٹر ہیں تو چند لوگ جو ہے وہ اس اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک ڈیوائیڈڈ قوم جو ہے، ایک تقسیم شدہ قوم جو ہے، وہ دشمن کے لیے بڑا ایک آسان ہدف بن جاتی ہے۔ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی اب آج 21ویں صدی کے اندر جب بھی کسی ملک کے ساتھ ایک ملک نے جنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اسے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سافٹننگ دا ٹارگٹ۔ تو اپنے دشمن کو سافٹ کیا جاتا ہے تاکہ جب آپ اصل حملہ کر سکیں تو اس وقت آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو، زیادہ آپ کو مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک جسے کہتے ہیں نا، مٹھی اگر اکٹھی ہو تو اس میں جان ہوتی ہے، لیکن اگر یہ الگ الگ 5 انگلیاں بن جائیں تو ان کی جان آپس میں ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی۔ تو اگر ملک کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، آپس میں الگ کر دیا جائے، تو پھر دشمن کا کس طرح مقابلہ کیا جائے گا؟ تو سافٹننگ دا ٹارگٹ یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات آتی ہے معاشی طور پہ۔ معاشی طور پہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ کمزور ہو تو اسے ٹارگٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ معاشی طور پہ اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے۔ وہ قرضے جو ایک زمانے میں 30,000 ارب کے بار بار ہمیں سنائے جاتے تھے، وہ آج کہاں پہ پہنچ چکے ہیں؟ وہ فگرز میں بولتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ اب اس وقت وہ قرضے کدھر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی وجہ سے پوری قوم اس وقت پریشان ہے۔ بار بار لوگوں کو جس کے پاس بھی آپ جائیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب گزارا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو معاشی طور پر اس وقت کمزوریاں ہمارے ملک کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ 5واں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ اسلامی بلاک، وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک جس میں سعودی عرب، جس کے ساتھ ہماری کئی دہائیوں پرانی جو ہے وہ دوستی ہے، ان کے ساتھ معاملات اب ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ آپس میں گرم جوشی نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور ٹریڈیشنلی ہمیشہ اس بلاک نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی، اور بھی اس کے علاوہ کئی ایسے، چاہے وہ معاملہ ٹریڈ کا ہو یا آپس میں ایک دوسرے کا مین پاور ایکسچینج کا ہو، یہاں سے لوگ وہاں ملازمت کرنے کئی دفعہ جاتے رہے، لیکن اب وہ گرم جوشی نہیں رہی بھی۔ تو پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی ایک پالیسی شفٹ لے کر آ رہا ہے، جو کہ وہ ترکی اور ملیشیا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے۔ تو سعودی عرب سے دوری، اور وہ جو پرانے ہمارے بھائی جو مسلم برادر ممالک تھے ان سے دوری بھی ایک وجہ ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کہیں تنہا تو نہیں ہوتا جا رہا۔ ایک بات۔ اس کے بعد چھٹا جو ایک ایشو ہے فیٹف۔ فیٹف کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے آج سے 2 سال پہلے یہ جو 27 شرائط تھیں جو پاکستان پہ لاگو کی گئی تھیں، جناب آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کرنا ہے، وہ پہلے 5 اس میں سے پاکستان نے پوری کی تھی آج سے 2 سال پہلے۔ آج 2 سال کے بعد ان 27 میں سے پاکستان 21 مکمل کر چکا ہے۔ اب 21 مکمل کرنے کا مطلب ہے کہ اب 6 اور صرف شرائط رہ گئی ہیں۔ اگر پاکستان نے وہ مکمل کر لی تو پاکستان گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ جائے گا۔ اگر ایسا ہو گیا، اگر پاکستان یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ لگ رہا ہے کہ ہو بھی جائے گا، تو بھارت نے بار بار پاکستان کو جو ایک دہشت گرد ملک ہونے کی کو قرار دینے کی جو کوششیں کی ہوئی ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر، ان کو شدید دھچکا لگے گا،
کیونکہ جب وہ کسی ملک کو جا کے کہیں گے کہ جناب یہ تو دہشت گرد ملک ہے اور یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے اور پاکستان اگر وائٹ لسٹ کے اندر ہے تو کون سنے گا بھارت کی؟ پھر کوئی بھی نہیں سنے گا۔ اس لیے یہ جو 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ غور سے آگے بھی سنیے گا۔ 7واں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا علاقہ ہے جسے بھارت، اس پورے گلگت بلتستان کو بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ پاکستان وہاں پہ اگر پرامن طریقے سے ایک الیکشنز کروانے جا رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ موجود ہے، مریم نواز صاحبہ وہاں پہ جانے والی ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہاں پہ جا کے کیمپیننگز کر رہے ہیں اور پرامن طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی دنگا فساد، کوئی پرابلمز نہیں۔ یہ وہ الیکشن نہیں ہے جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں وہاں کی عوام جو ہے ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ یہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب اگر پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے کے اندر اتنے پرامن طریقے سے یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو بھارت پوری دنیا کو کیا جواب دے گا کہ جناب ایک جگہ پہ اتنے پرامن الیکشن ہوتے ہیں اور دوسری جگہ کے اوپر اتنے انتشار سے، اتنے کشیدگی کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں کی مقامی جو آبادی ہے وہ ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ بھارت کے لیے فیس سیونگ پھر کدھر رہتی ہے؟ تو یہ 7 مختلف پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو لہر ایک شروع ہوئی ہے اس میں شدت بھی آ سکتی ہے، کیونکہ دشمن اس وقت اس پورے صورتحال کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب گلگت بلتستان کے یہ الیکشنز، فیٹف کا یہ معاملہ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے آنے والی جلسے اور آپس میں جو معاشی صورتحال ہے وہ، ان ساری چیزوں کو اگر ملائیں تو بھارت کسی قسم کی بے وقوفی کر سکتا ہے آگے آنے والے 15-20 دنوں کے اندر، چاہے وہ دہشت گردی کی صورت میں ہو، کسی بڑی دہشت گردی کا کوئی واقعے کی صورت میں ہو، یا بارڈر کے اوپر کسی قسم کی ایک بے وقوفوں والی حرکت کرنے کے حوالے سے ہو، کسی بھی طریقے سے۔ اور ایک اور چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ میں بھی الیکشنز ہونے والے ہیں، تو امریکہ کے اندر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کی تمام تر کنسنٹریشن جو ہے وہ اپنے لوکل پالیٹکس کی طرف چلی جاتی ہے، اور جس طرح امریکہ ویسے بین الاقوامی طور پر جتنا متحرک اور ایکٹیو ہوتا ہے وہ وہاں پہ اس طرح متحرک اور ایکٹیو نہیں ہوتا۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھارت، اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ، اجت دوول کا وہ بیان جو کل نشر کیا گیا بھارتی ٹیلی ویژنز کے اوپر کہ جناب ہم نے اگر جنگ لڑنی ہے تو وہ جنگ اپنی سرحد پہ نہیں ہم لڑیں گے، وہ ہم دوسروں کی سرحد پہ بھی جا کے لڑیں گے۔ جس دن وہ یہ بیان دیتے ہیں اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر دہشت گردی کا یہ اتنا بڑا واقعہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ کے پاس انٹیلیجنس موجود ہے، جب آپ کے سامنے بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ہم دوسری سرحد کے اوپر جا کے لڑیں گے، اور تمام تر گرفتاریاں، ماضی کی گرفتاریاں یہ بتا رہی ہیں آپ کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انٹیلیجنس موجود ہے، تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر انٹیلیجنس موجود تھی تو فیلڈ کے اوپر جن لوگوں نے جا کے ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنا ہے، آخر ہمارا نیٹ ورک آپس میں اتنا کمزور کیوں ہے، یہ انٹیلیجنس شیئرنگ اتنی کمزور کیوں ہے کہ ہم ان دہشت گردوں تک پہنچ نہیں پائے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، آنے والے 10 15 20 دن میں ڈرانا نہیں چاہتا لیکن الرٹ رہنے کے لیے آپ سے ضرور درخواست کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ہماری جان کی حفاظت کریں گی اور اپنا بھی خیال رکھیں گی، کیونکہ جب ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز میں کوئی شہادت ہوئی ہے تو وہ ہمارے لیے بھی ایک بہت دکھ بھرا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اپنا فیڈ بیک اب ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔